बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। अफगानिस्तान एक भयानक गलती कर बैठा है और पाकिस्तान ने 2 घंटे के अंदर अंदर उसकी 5,000 साल पुरानी तारीख जो है ना, उसके वर्ग फाड़ के उसके हाथ में पकड़ा दी है। अब मिनतों तरले पे उतरा है। सरदस्त पाकिस्तान ने उनकी जो रिक्वेस्ट है जंगबंदी की, जो हमले रोकने की, वो कबूल नहीं की। इस वक्त जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ उस वक्त में बात कर रहा हूँ। आगे क्या हालात होते हैं ये वक्त बताएगा। ये सूरत बनी कैसे और अब वो मिनतों तरलों पे क्यों उतर रहे हैं अफगानी जो हैं। और दूसरा ये कि पीर वाले दिन 13 अक्टूबर को जो असम्बली है खैबर पख्तूनख्वा की, वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए। क्या ये इलेक्शन जो है ये आईनी है? दोनों तरफ से मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आ रहा है ना। इस हवाले से हम जो उसकी सूरत हाल है, आईनी और कानूनी पोजीशन जो है वो आपके सामने रखेंगे। पहले तो ये देखें जनाब कि 2 घंटों बाद ही ये इन्होंने असल में जो अफगानिस्तान वाले हैं ना, वो अपनी तारीख पे बड़े नाज़ा है और ये वड़के मारते रहते हैं कि जनाब हमने रशिया को शिकस्त दी, हमने अमेरिका को भगा दिया, हमने बरतानिया के साथ पता नहीं क्या किया, और इसी ज़ोम में ये पाकिस्तान पे हमला कर बैठे हैं। आधी रात के करीब इन्होंने 12 बजे से पहले इन्होंने हमला किया 7 जगहों पे पाकिस्तान के ऊपर, और हमला किया अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चतराल, बारामचा, बलूचिस्तान की तरफ इन्होंने ये हमला किया इब्तदाई तौर पे। और शायद ये किसी भूल में थे कि जनाब हम हल्की फुल्की फायरिंग करेंगे और पाकिस्तान भी जवाबी फायरिंग करेगा, लेकिन हम तो तपे बैठे थे। वजह ये बयान की जा रही है, जो हमारे सिक्योरिटी ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये कुछ दहशतगर्दों को कवर दे रहे थे ताकि वो पाकिस्तान में दाखिल हो सकें। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले जो हैं वो उधर ही उनके बेस कैंप है ना, जो हमारे आर्मी के जो डीजीएसपीआर ने जो कहा था। तो ये एक तरह से ये साबित हो गया जनाब ये जो हैं ये उनकी परवरिश कर रहे हैं, पाल रहे हैं, उनको दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। और जो अफगानिस्तान वाले हैं उनको अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान आगे से रिएक्ट कैसे करेगा। यूं ही लग ये रहा था कि हम बहाना ढूंढ रहे हैं कि कोई ना कोई उनकी तरफ से ऐसी हरकत हो तो फिर उसका वो जवाब दिया जाए कि उनकी जो 5,000 साल पुरानी तारीख है ना, बकौल उनके, वो बदल जाए। और ऐसा ही हुआ। वो तो जनाब आए थे जनाब बख्तरबंद, वो गाड़ियां शाड़ियां लेके आए थे फायरिंग करने के लिए, छोटा तोपखाना, और जनाब फिर दूसरी फायरिंग जो उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार, जो उनका पसंदीदा हथियार है, क्लाशनकोफ और लाइट मशीन गन, इस तरह का जनाब असला था, उससे वो हमलावर हुए। और उनका ख्याल था कि जनाब 7 अरब 20 करोड़ डॉलर का जो असला छोड़ के गया हुआ है अमेरिका अफगानिस्तान में, उससे हम पाकिस्तान को शिकस्त दे देंगे। मैं हंस इस बात पे रहा हूँ कि वो पता नहीं किस गलतफहमी में मारे गए हैं। उनके वज़ीर ख़ारिजा इंडिया गए हुए हैं, शायद उनको कहीं से वो वहाँ से कोई यकीन दहानी करवाई गई हो कि जनाब हम जो है वो आपकी मदद करेंगे, जिस अंदाज में भी मदद की जा सकती है। लेकिन भारत मेरा नहीं ख्याल इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगा जनाब, अपनी फौजें भेज देगा अफगानिस्तान में। अफगानी बेचारे जो है ना, ये किसी गलतफहमी में ये मारे गए। और उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो हथियार इस्तेमाल किए हैं, वो तोपखाना भी इस्तेमाल किया है, टैंक भी इस्तेमाल किए हैं, ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए हैं, और फिर फ़ज़ाई वसाइल यानी एयर अटैक जो है वो भी किया गया है। और ये जो इनके कैंप थे ना, 7 जो कैंप हैं ये उड़ा दिए गए हैं। ये जो दहशतगर्दों के कैंप थे ना, दाश और टीटीपी वगैरह के, तुर्कमान जोई और मेला वगैरह में, वो तबाह कर दिए गए। चौकियां तबाह होने की फुटेज जो है वो मुसलसल जारी की जा रही है। हमारे सिक्योरिटी ज़राए वो जारी कर रहे हैं, जो वहाँ तबाही मचाई जा रही है हमारी तरफ से। वो जो फुटेजेस आ रही हैं ना, आपने सोशल मीडिया पे देखी होंगी, वो सारी सिक्योरिटी जो हमारी सिक्योरिटी ज़राए हैं उनकी तरफ से, यानी आप ये उनको मुस्तनद कह सकते हैं। अब सूरत ये बन गई कि ना फौरी तौर पे जो सऊदी अरब है उसकी वजारत खारजा का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा जना दोनों तरफ से उन्होंने कहा जना तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए और मामले को जो है वो मिल बैठ के, जैसे भी होता है खिते के अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए, ये तो ज़ाहिर किया सऊदी अरब ने। और दूसरी तरफ उन्होंने ये वजारत दिफा जो है, जो अफगान काम है, उन्होंने जनाब राब्ता किया पाकिस्तान के साथ। और वो ये कहते हैं, बल्कि एक बयान भी उनकी तरफ से मेरी इतला के मुताबिक आया है सामने वजारत दिफा की तरफ से, कि जनाब ये जो हमने ना 12 बजे
کے بعد کوئی پاکستان پہ کے اوپر فائرنگ شائرنگ نہیں کی سیکورٹی فورسز پہ. ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ بھائی تسی تھانوں قابل ہی نہیں چھڈیا انہوں نے, تھانوں کہنے کیا تسی بند کرو حملہ. اسی تو میرے خیال چاہ ہی رہے سی کہ حملہ کرن تو پھر انہوں نے دسیے کسی کی چیز ہاں جیسے کہتے تھے نا ہم نے وہ کبھی کسی نے شکست نہیں کھائی. وہ 2 گھنٹوں میں گھٹنے ٹیک دیے انہوں نے کہا جناب 12 بجے کے بعد جناب ہم نے جناب جوابی کاروائی وہ کہتے ہیں جناب ہم نے روک دی ہے, اور پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ پاکستان بھی جوابی حملہ نہیں کرے گا. اور میری اطلاع کے مطابق اب جب میں ولاگ کر رہا ہوں تو رات کے تقریباً 2:30 بجے کے قریب یہ بات ہے جب میں ولاگ کر رہا ہوں, تو پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے جوابی کاروائی نہیں روکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کی جو ابتدائی درخواست تھی کہ جناب جوابی حملے نہ کریں وہ نہیں مانی. اور پاکستان جو ہے وہ اس کے پاس ایک میں کہتا ہوں کہ بہترین موقع ہے, سنہری چانس ان کو ملا ہے, گولڈن چانس, کہ یہ جو وہاں کیمپ ہیں جن علاقوں میں وہاں ظاہر اب تو ہمیں جواز مل گیا نا انٹرنیشنل لا کے تحت, جب انہوں نے حملہ کیا ہمارے اوپر. اور پھر دوسرا اب ہم TTP یا داعش کے لوگ جو بھی دہشت گرد ہیں جو پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں, دہشت گردی کی وارداتیں کرتے ہیں, ان کا پیچھا بھی کر سکیں گے کیونکہ یہ ہمارا رائٹ بن گیا ہوا ہے انٹرنیشنل لا کے تحت کہ جناب یہ حملہ آور تھے اور ہم ان کے پیچھے جناب لڑائی ہوئی ہے دونوں ملکوں کے درمیان, تو یہ جناب ہم ان کے پیچھے گئے ہیں, ہم پیش قدمی کر رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال بنی ہوئی ہے اور ان کو اب لالے پڑے ہوں گے ہیں افغانستان کی حکومت کو جناب یہ ہو کیا گیا ہے, غلطی کیا ہو گئی ہے. بلکہ ایک صاحب تو بتا رہے تھے ابھی مجھے کہ ان کی کوئی بات ہوئی ہے کہیں ذرائع کے ساتھ, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے جو ہماری طرف سے فائرنگ کی گئی ہے. اور بھائی تسی انہوں نے کور دے رہے سی دہشت گرداں نوں, پکیاں رپورٹاں سی, تو تسی پھر فائرنگ کیوں کھول دیتی, فائرنگ کیوں شروع کی تھی, اب بھگتے پھر. اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ بڑا مہربان ہے, شر میں سے ہمیشہ خیر نکالتا ہے. جیسے انڈیا نے حملہ کیا تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں پاکستان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہم اس وقت بھی پر امید تھے, اللہ دے گھر تو سانوں پوری امید سی, اور اس میں سے خیر کیا نکلا, پاکستان جو ہے اب دنیا میں جو پاکستان آئسولیٹ ہو چکا ہوا تھا, اب پاکستان کہاں کھڑا ہے, سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہو چکا ہوا ہے. امت مسلمہ جو ہے پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. ٹرمپ صاحب جو ہے غزہ میں جنگ بندی کے لیے جن ممالک سے ملاقات کرتے ہیں سربراہان سے, ان میں پاکستان شامل ہے. یعنی کہ 3 غیر عرب ملک جو تھے جن کو اس قابل سمجھا گیا کہ وہ جناب اس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں امن کے حوالے سے, وہ پاکستان, ترکیہ اور انڈونیشیا. باقی تو ممالک تھے 5 جن کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی تھی. تو اسی طرح یہاں اب میرا خیال ہے کہ یہ جو شر پھیلایا ہے افغانستان نے, اس میں سے خیر کا پہلو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جناب یہ ان کا رگڑا جو ہے نا, یہ جو TTP والے ہیں, اب میرا خیال ہے کہ ایک موقع ایسا مل گیا ہے کہ یہ ان کا ہم کلا کما کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف یہ کہہ رہے تھے جناب پاکستان کے جو قبائل ہیں پتہ نہیں وہاں کیا ہے اور بلوچستان میں کیا ہے, وہ چاغی کے جو لوگ ہیں وہ اسلحہ لے کے ریکویسٹ کر رہے ہیں پاکستان کی فوج کے ساتھ, جناب سانو جان دیو اگے. اسی طرح جو قبائلی علاقے ہیں وہاں مساجد میں اعلان ہو رہے ہیں کہ نکلے جناب پاکستان کی فوج کے ساتھ, ہم نے سرحد پہ جا کے لڑنا ہے ان کے ساتھ. تو یہ تو صورتحال بنی ہوئی ہے. اور دوسرا جو علی من گنڈا پور کا استعفیٰ جو انہوں نے دیا تھا 8 تاریخ کو, 8 اکتوبر کو, تو میں نے یہ دکھایا تھا, اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے بات کی تھی. تو پچھلے ولاگ میں نے کہا جناب یہ استعفیٰ کوئی نہیں ہے, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. ایک تو انہوں نے عمران خان کا نام لکھ دیا تھا, جناب عمران خان کے حکم کی تعمیل میں جناب اس کا احترام کرتے ہوئے میں استعفیٰ دے رہا ہوں, یہ تو نہیں بنتا تھا. اور پھر جو انہوں نے ہاتھ سے نہیں لکھا تھا, تو اس پہ قانونی ماہرین نے بھی کہا جناب یہ ہاتھ سے لکھا جانا چاہیے تھا. اب انہوں نے ہاتھ سے لکھ کے جو استعفیٰ ہے نا وہ گورنر ہاؤس کو بھیج دیا ہے, اور جو گورنر ہیں فیصل قندی صاحب, انہوں نے تصدیق بھی کر دیا کہ ہاں جناب بالکل یہ 2:30 بجے کے قریب وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے جو کیئر ٹیکر ہیں گورنر ہاؤس کے, انہوں نے وہ وصول کر لیا ہے استعفیٰ. اور یہ جناب کیئر ٹیکر ہے, ان کا نام ہے عمران خان, اور جو بندہ لے کے گیا تھا CM ہاؤس کا, اس کا نام ہے کلیم اللہ, وہ جونیئر کلرک ہے. یہ ریسیونگ دے دی ہوئی ہے انہوں نے, ٹھیک ہے نا. اب اس ریسیونگ کے بعد جناب یہ جو گورنر صاحب ہیں
وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا یہ میں دیکھوں گا اس کو پیر والے دن آ کے. یہ جو آئین کا آرٹیکل ہے نا 130 سب آرٹیکل 8 جس کے تحت استعفیٰ دیتا ہے وزیر اعلیٰ، اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جناب اس کی منظوری جو ہے یہ ضروری ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ تو خاموش ہے آئین کہاں خاموش ہے؟ آئین کا آرٹیکل 133 جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آئین کا آرٹیکل 133 جناب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے دیتا ہے تو گورنر جو ہے اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے. یعنی ہمارا جو کنسٹیٹیوشن ہے وہ اس منشا کا اظہار کر رہا ہے کہ یوں ہی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ استعفیٰ بھیجے گا، گورنر کو موصول ہو جائے گا تو اس کا استعفیٰ تصور کر لیا جائے گا کہ جناب وہ منظور ہو گیا ہے. اس کے بعد 133 کے تحت وہ کہے گا گورنر جو ہے کہ جناب آپ جو ہے کنٹینیو کریں نئے وزیر اعلیٰ کے الیکشن تک. الیکشن تک اس کا مطلب کیا ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ کے الیکشن تک جناب آپ کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور ہو گیا، آپ مستعفی ہو گئے، اب نیا جو ہے اس کا الیکشن ہونا ہے. یہ ساری صورتحال ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے جناب ان کے کون مشیر ہیں، کیا ہے، کیا معاملہ ہے. اور وہ جو کہہ رہے ہیں پیر والے دن دیکھوں گا، پیر والے دن انہوں نے اجلاس بلا لیا، جو اسمبلی ہے اس کا اجلاس بلا لیا انہوں نے، تو اسپیکر نے. اچھا یہ کہہ رہے جناب اسپیکر اجلاس کیسے؟ اسپیکر اجلاس یہ بلا سکتا ہے. انہوں نے جو لکھا ہے نا اسپیکر کا اجلاس بلانے والا نوٹیفکیشن جو اس کے اندر یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ جو اسمبلی رولز ہے نا اس کا جو رول 31B ہے اس کے تحت یہ انہوں نے پیر والے دن 13 اکتوبر کو یہ اجلاس بلایا ہے اور اس کا ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ جناب یہ جو اجلاس ہے یہ نئے وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے لیے ہے. اور یہ جو میں نے عرض کیا نا جو 31B رول جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب پہلے سے اجلاس بلایا گیا ہو نا اور اس کو اڈجن کر دیا گیا ہو کسی تاریخ کے لیے تو یہ اسپیکر کو یہ اختیار دیتا ہے، یہ جو آرٹیکل ہے 31B کہ جناب اسپیکر جو ہے وہ تاریخ آگے پیچھے کر سکتا ہے. مثلا یہ جو اجلاس تھا پچھلا اجلاس یہ 20 اکتوبر تک ملتوی کیا گیا تھا اور یہ اسپیکر کے پاس اختیار ہے کہ اس کو 25 کر دیتا یا 15 کر دیتا یا 13 کر دیتا. اب انہوں نے اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے 13 اکتوبر کو یہ اجلاس جو ہے یہ طلب کیا ہے. اس میں گورنر کا لینا دینا کچھ نہیں ہے، یہ رول ان کا بتا رہا ہے، قانون یہ کہہ رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو علی مین گنڈا پور کا استعفیٰ ہے وہ قانون اور آئین کے عین مطابق ہے. تمام تقاضے اس نے پورے کر دیے ہیں علی مین گنڈا پور نے. تو اس کے بعد جو گورنر صاحب کہہ رہے ہیں گورنر صاحب کا موقف درست نہیں ہے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جناب گورنر صاحب اس کو منظور کر کے جناب نوٹیفکیشن جاری کریں گے یا کیا کریں گے. اب ہوگا یہ کہ 13 تاریخ کو اجلاس ہوگا اسمبلی کا، وہاں الیکشن ہوگا نئے وزیر اعلیٰ کا، اور پھر جو سیکریٹریٹ ہے اسمبلی سیکریٹریٹ وہ اس کا گزٹ نوٹیفکیشن جاری کروا دے گا. اور گورنر اگر نئے وزیر اعلیٰ سے حلف لینے سے انکار کرتا ہے تو جو 26ویں آئینی ترمیم میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر متعلقہ شخص دستیاب نہ ہو یا انکار کر دے حلف لینے سے تو پھر جو چیف جسٹس ہیں متعلقہ ہائی کورٹ کے وہ کسی کو نامزد کریں گے. وہ خود بھی لے سکتے ہیں، کسی کو نامزد بھی کر سکتے ہیں جناب آپ جو ہے ان سے حلف لیں. یعنی کوئی قانونی قواعد وضاحت جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہی. اور پھر یہاں بڑے بڑے جناب آئینی ماہرین بھی ہیں اور وہ نئے نئے نقطے نکال رہے ہیں. یہ حتیٰ کہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. اچھا اس ٹویٹ میں جناب وہ کچھ نا ججمنٹس کے حوالے دیتے ہیں کہ PLD فلانا فلانا، SCMR فلانا فلانا. ان میں جناب یہ جو کہا گیا نا یہ مسئلہ حل کر دیا گیا ہے کہ جو استعفیٰ جب دیا جائے تو اس وقت مؤثر ہو جاتا ہے. وہ ججمنٹس میں نے دیکھی ہیں، وہ ججمنٹس میں آپ کو دکھا رہا ہوں سکرین پہ. وہ تو وزیر اعلیٰ کے استعفے سے متعلقہ ہی نہیں ہے، ایک فوجداری کی ہے. یار میں اب کیا کہوں اس پہ، کیا میں بتاؤں. بہرحال انہوں نے جناب دے دیا جناب یہ مؤثر ہو گیا ہے استعفیٰ. اب وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے، منظور ہو گیا. ایک صاحب تو مجھے یہ بھی کہہ رہے تھے آئینی ماہر جو ہیں بڑے گہری نظر رکھنے والے جو صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جناب یہ اگر گورنر کو ریسیو نہ بھی ہو، فرض کریں گورنر کا بندہ وہ کہہ دیتا ہے گورنر اس میں کی ریسیونگ نہیں دینی بھی، پھر کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دے اپنا استعفیٰ جو ہے، اعلان کر دے، پبلکلی آ کے کر دے، صحافیوں کو بلا کے ان کے سامنے رکھ دے جناب یہ میں نے استعفیٰ دے دیا اور میں نے بھجوا دیے، ڈاک کے ذریعے بھجوا دیا، فیکس کر دیا، واٹس ایپ کر دیا.
تو وہ استعفیٰ جو ہے اس کو مسترد کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے. یہ کوئی بل تھوڑا ہے پارلیمنٹ کی طرف سے وہ صوبائی اسمبلی کی طرف سے پیش کیا گیا کہ جناب 15 دن کے اندر اندر جناب اس کو واپس بھیج سکتے ہیں اعتراض لگا کے جناب اس کو یہ چیزیں درست کرنی. جناب کو سمری تھوڑا ہے کابینہ کی طرف سے گئی ہے کوئی کہ جناب آپ یہ میرے خیال میں اس میں یہ غلطیاں ہیں تو اس کو درست کر لیں, دوبارہ غور کر لیں. اس میں کوئی نہیں. اگر وہ آئینی تقاضوں کے مطابق نہیں ہے تو مسترد ہو جائے گا. یہ آئینی تقاضوں کے عین مطابق ہے. اس کو مسترد کرنے کا اختیار ہی نہ وہ واپس بھیج سکتے ہیں کہ جناب ایک کوما غلط لایا دے علی مین دے سپیلنگ تو غلط لکھ دیتے ہیں, سائن تھوڑے نہیں ملتے, کوئی اختیار نہیں اس کو. اس حوالے نہ جی پی ٹی آئی والے نا صحیح کہہ رہے ہیں اور پی ٹی آئی والے صحیح کھیل رہے ہیں. اس ویلے انہوں نے رات تک وہ ہے ان کا اجلاس ہوا ہے وزیر اعلیٰ اس میں, ارکان اسمبلی وہاں موجود تھے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب ہمارے ارکان پورے ہیں, یہاں پہ 73 چاہیے, اس سے کہیں زیادہ ہیں وہ کہتے ہیں. 78 تو کہتے ہیں جناب علی مین گنڈا پور والے چاہیے میں تھے بقول ان کے. اور دوسری طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے جناب 11 میں ہمارے ساتھ رابطے ہیں, جو چاہیے تو 21 چاہیے ان کو. اگر وہ ای این پی ان کے ساتھ یعنی ساری جماعتیں جو ہیں اپوزیشن کی ساری اکٹھی ہوتی ہیں, پھر ان کو 21 مزید ارکان چاہیے اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ منتخب کروانے کے لیے. اب یہ نہیں مجھے پتا کہ جوڑ توڑ کیا ہو رہا ہے. آج جو ہے یہ کاغذات نامزدگی جو ہیں یہ جمع ہوں گے سیکرٹری کے پاس, جو صوبائی اسمبلی کے سیکرٹری ہیں ان کے پاس, تو پھر ان کی جانچ پڑتال ہوگی اور کل ہی اس کا جو ہے وہ آج ہی سوری اعلان کر دیا جائے گا جناب یہ کینڈیڈیٹ ہیں اور یہ جناب فٹ پائے گئے ہیں الیکشن کے لیے. تو پیر والے دن الیکشن ہو جائے گا. اب جو پڈا ڈالنا ہو جو بھی کرنا ہو وہ الگ بات ہے, رولا ڈالنے کے لیے تو کچھ بھی جناب کیا جا سکتا ہے. استعفیٰ جناب ابھی منظور نہیں ہوا تھا, میں کہہ رہا ہوں کہ استعفیٰ منظور ہونے کی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کہیں کوئی آئینی تقاضا ہی نہیں ہے. یہ والی بات جو کر رہے ہیں فیصل کنڈی صاحب گورنر صاحب, پھر معاملہ عدالت میں چلا جائے گا. یہ عدالت میں یعنی لے جانے کے لیے کوئی تنازع کھڑا کرنا چاہتے ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جناب بھاگے بھاگے جائیں پیر والے دن صبح جناب ابھی استعفیٰ منظور نہیں ہے تو الیکشن وہ روک دیا جائے جناب اسمبلی کا اجلاس. اس طرح کی کوئی حرکت ہے, یعنی یہ حرکت جو ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ غیر جمہوری حرکت ہوگی اور آئین کی روح کے منافی ہو گئی یہ حرکت. انہوں نے تمام آئینی تقاضے جو ہیں وہ پورے کر دیے ہیں. یہ میں بتا دوں آپ کو. اب دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.